जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों को जो है वो एंटी करप्शन के नोटिसेस भी आ रहे हैं, तो ये क्या जमात इस्लामी में तब्दीली आ गई या जमात इस्लामी में नए लोग आ गए हैं? सबसे बड़ा करप्शन का मरकज़ अगर कोई है तो एंटी करप्शन का इदारा है। कराची का कोई मास्टर प्लान नहीं है। मास्टर प्लान के लिए पहली शर्त तो यही है कि उस शहर की आबादी कितनी है। ब्लेम गेमिंग है। जमात इस्लामी आती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, 3 बजे 4 बजे मेयर साहब आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी नाम है वसाइल और इख्तियारात की तकसीम का। ये काम बदकिस्मती से नहीं हुआ कि आपने देखा हमने कुछ स्कूल मॉडल स्कूल बनाए हैं जिसके नतीजे में एक साल में 7,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन के अंदर इजाफा हुआ है। आप लोग ने एहतजाजी तहरीक की और हमने उसके असरात देखे, फिर आप लोग मुंतखब भी हो गए। अब दोबारा हम देख रहे हैं कि जमात ने एक नई एहतजाजी तहरीक का जो है वो आगाज़ किया। करप्शन का इल्ज़ाम अगर इमरान खान साहब पर है तो ये बताया जाए कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं। हल सिर्फ जमात इस्लामी का नारा लगाया। अगर आम बंदे को हल नहीं मिल रहा, ज़ाहिर है वो तो जमात इस्लामी को पूछेगी। हमने 1 अरब 19 करोड़ रुपए हमने सीवरेज के काम पर खर्च किए हैं। हमने 17 करोड़ 80 लाख रुपए हमने पानी के काम पर खर्च किए हैं। आपको 9 टाउन भी मिल गए, मेयरशिप भले से आपसे छीन ली गई। अब जब परेशान है अवाम तो अब किसकी तरफ रुख करे? जो डॉक्टर्स हैं उनका एक जेन्युइन मसला है, वो अपनी तनख्वाहें मांग रहे हैं ना, आपसे कोई भीख तो नहीं मांग रहे। आप 5 महीने से तनख्वाहें रोक कर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं तनख्वाहें दे दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज दी सॉल्यूशन पॉडकास्ट के एपिसोड के अंदर हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शहर कराची के अंदर हुकूक़े कराची तहरीक को हाफिज़ नईमुर रहमान साहब लीड कर रहे थे। उनके बाद जमात इस्लामी की क़यादत मुनम ज़फ़र ख़ान साहब ने संभाली है और वो आज हमारे इस एपिसोड के अंदर मेहमान हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया मुनम ज़फ़र साहब, आपने हमें ज्वाइन किया ताकि हम शहर कराची के मौजूदा हाल अहवाल के हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर सकें और कुछ आपके बारे में भी जान सकें। इससे पहले कि मैं शहर कराची के मसाइल के ऊपर आऊँ और हुकूक़ के कराची तहरीक के हवाले से बात करूँ, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मुनम ज़फ़र ख़ान साहब कौन है। ये अपने बारे में कुछ बताएं और मुनम ज़फ़र ख़ान साहब ने अपना तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू किया, सियासी सफ़र कैसे शुरू और यहाँ तक पहुँचने में कौन से मराइल हैं जो उन्होंने तय किए। देखिए, मैं 1989 में मैंने मैट्रिक किया और इसी दौरान मैं इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता हुआ। 1989 के बाद मैंने 1991 में DJ साइंस कॉलेज से इंटर किया और उसके बाद तालीमी सिलसिला भी रहा। मैंने MA पॉलिटिकल साइंस, MA IR दोनों जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से मैंने किए हैं और साथ साथ ये है कि मैं इस्लामी जमीयत तलबा की मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर भी फ़ाइज़ रहा। कराची यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी रही मेरी और इसी तरह इस्लामी जमीयत तलबा कराची की ज़िम्मेदारी भी रही। उसके बाद मैं इस्लामी जमीयत तलबा से फ़ारिग होने के बाद, क्योंकि नज़रियाती तौर पे इस्लामी जमीयत तलबा और जमात इस्लामी जो है वो एक ही फ़िक्र की हामिल है और सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र से हम जो है वो उससे अख़ज़ करते हैं। इसलिए जो है वो मैं जमात इस्लामी में इस्लामी जमीयत तलबा से फ़ारिग होने के बाद शामिल हुआ और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर भी रहा और समझ लें 3 साल से पिछले इससे पहले जब मेरी कराची की ज़िम्मेदारी से पहले मैं 3 साल जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ और गुज़श्ता तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल से मेरी इस पर जमात इस्लामी कराची की ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो है वो तारुफ हमारे सामने पेश किया। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस रिहायशी इलाके से आपका ताल्लुक़ है और इस वक्त आप पेशे से जो है वो किस शोबे के साथ जो है वो मुंसलिक हैं। ठीक, इस वक्त मैं फेडरल ब्लॉक 21 में मेरी रहाइश है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग टाउन में, और मैं शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और एक मैगज़ीन होता है फ्राइडे स्पेशल, उसका असिस्टेंट एडिटर भी हूँ। सही सही, बहुत शुक्रिया। हम तो उम्मीद कर रहे थे आप किसी पोश इलाके के अंदर इस वक्त रिहाइश रखी हुई होगी। ज़ाहिर है अमीर जमात कराची हैं, तो ये आप आम आवाम के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आम आवाम के अंदर मौजूद हैं और फेडरल एरिया में इसमें रिहाइश से पहले मैं लाइन्स एरिया में मेरी रिहाइश थी और मुझे इसमें कहने में कोई बात नहीं है। मेरी पैदाइश लाइन्स एरिया की है और फिर हम आज से कोई 27-28 साल पहले फेडरल एरिया शिफ्ट हो गए थे और जब से फेडरल एरिया में रहाइश है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुनम भाई, सियासी ज़िम्मेदारियाँ आपकी, उसके अलावा आपका माश और उसके साथ फैमिली, ये सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं? बस करते हैं, अल्लाह ताला की मदद है, उसकी नुसरत है, सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह बैलेंस रख के चला जाए और मुश्किल बहरहाल ज़रूर होती है क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में नहीं होती, टाइमिंग्स अपने वक्त आपके हाथ में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैनेज करते हैं, जॉब भी और घर भी और इसी तरह जो है वो तंजीमी सरगर्मियाँ भी और सियासी सरगर्मियाँ भी। लाइफ साइकिल बैलेंस चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो
خیریت ہے. چلیں, بہت اچھا لگا آپ سن کے کہ اس وقت کراچی کی قیادت ہے اور وہ کراچی کے اندر عام لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں اور اپنے معاش کو بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے آپ کا تعارف تو جان لیا, لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شہر کراچی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی میں بارش آئے تو کراچی ڈوب جاتا ہے. شہر کراچی کے اندر روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ جینا مشکل ہو چکا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حقوق کراچی تحریک جماعت اسلامی نے شروع کی. حافظ نعیم الرحمن صاحب اور جماعت اسلامی پہ لوگوں نے اعتماد کیا, ووٹ کی صورت میں اس کا جو ہے وہ اظہار کیا. آپ کو 9 ٹاؤن بھی مل گئے, میئرشپ بھلے سے آپ سے چھین لی گئی. لیکن اب جب پریشان ہے عوام تو اب کس کی طرف رخ کرے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. ان سارے حالات میں ہم ماضی میں بھی عوام کے ساتھ موجود تھے, اور پچھلے جو 40 سال اس شہر کا گزرا ہے, اس 40 سال میں اس شہر نے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں. اس شہر میں لسانیت کو, قوم پرستی کو فروغ حاصل ہوا, لوگوں نے اپنی جانیں دیں. اور اس شہر کا جو اصل خاصہ تھا, اس شہر کی تعلیم تھی, اس شہر کی اقدار تھیں, وہ ساری چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیمیج ہو گئیں اس لسانیت کی, اس قوم پرستی کی سیاست کے اندر. لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی اپنی فکر کی بنیاد پر, اپنے نظریے کی بنیاد پر جماعت اسلامی پوری طرح کھڑی رہی اپنے صبر اور استقامت کے ساتھ, اور ان سارے حالات کو فیس کیا. اور اس وقت بھی ہم شہر کے مختلف ایشوز کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے, لیکن شہر کے اندر اس طرح کی پولرائزیشن تھی کہ سب کے باوجود بھی شاید ہماری بات جو ہے وہ صدا بصہرا جو ہے وہ ثابت ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ پچھلے 10 سال سے ہم نے حقوق کراچی تحریک کی, ہم نے ساری چیزوں کو سمرائز کیا, ہم نے سرویز کرائے, ہم بیٹھے اور پلان کرنے کے بعد ہم نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ جو شہر کے کرونک مسائل ہیں ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن بڑھایا جائے. اور جو شہر کے بڑے بڑے مسائل تھے الحمدللہ وہ سارے مسائل کو ہم نے نہ صرف ایڈریس کیا بلکہ بہت سارے مسائل ایسے تھے الحمدللہ جن کا حل بھی جو ہے وہ سامنے آیا. یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اعتماد بڑھا, اور آپ نے دیکھا کہ بلدیات کے اندر 15 جنوری 2023 کو انتخابات ہوئے. ان انتخابات میں جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری, سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو ملے, سب سے زیادہ اسی طرح نشستیں جماعت اسلامی کو ملیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو نظام ہے, اس نظام کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فارم 11 کی جگہ فارم 13 کی شکل کے اندر جو ہے وہ نظام اس کو کیپچر کر لیا گیا. لیکن سب کے باوجود بھی الحمدللہ ہماری جدوجہد, ہماری مزاحمت جاری ہے, اور جو اس طرح کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا جو مینورنگ کرنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مزید موقع نہیں ملے گا, اللہ نے چاہا. لیکن مونم بھائی, کراچی کی عوام تو ابھی بھی پریشان ہے. ظاہر ہے جو حالیہ بارشیں ہوئیں اس کے اندر کراچی کا عام جو ہے وہ شخص ڈوب رہا تھا, وہ اپنی فیملی کو لے کے پریشان تھا. جو لوگ جابوں پر تھے وہ گھر نہیں پہنچ پائے. اور ظاہر سی بات یہ ہے کہ جو اس سے پہلے کراچی شہر پہ موجود تھے تو ہم تو وہ دیکھ چکے تھے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہے, اسی لیے لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا جماعت اسلامی پہ, شاید یہ آپشن بن سکے. لیکن 9 ٹاؤن کے اندر بھی جماعت اسلامی کی موجودگی کے باوجود پریشان تو ہوئی عام عوام. دیکھیں, پریشانی تو بجا ہے لوگوں کی, اور جب جن لوگوں کے ذمے جو کام ہو وہ کام نہ کر رہے ہوں تو اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے. اب اس وقت کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور اس کے جو میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, ساری باتیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح میئرشپ تک پہنچے ہیں, اور عملاً وہ ایک قابض میئر ہیں کہ جن کے لیے پورا گراؤنڈ بنایا گیا, اس کے لیے ROs کو استعمال کیا گیا, اس کے لیے اسمبلی نے جو ہے قانون سازی کی, اور سارے کام کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ اس سیٹ پر جو ہے وہ ان کو براجمان کیا گیا. اب اگر شہر میں بارش کے دوران مسئلہ کیا ہوتا ہے شہر کا, اس شہر میں روزانہ 20,000 ٹن کچرا اس شہر سے نکلتا ہے, 20,000 ٹن کچرا. اب یہ 20,000 ٹن کچرا جاتا کہاں ہے؟ جو لینڈ فل سائٹس ہیں ان پہ تو 8,000 سے 9,000 کچرا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے 10-11,000 کچرا کہاں جاتا ہے؟ انہی نالوں میں جاتا ہے نا. ان نالوں کی, خاص طور پہ شہر کے میجر نالوں کی صفائی کروانا کس کی ذمہ داری تھی؟ KMC کی ذمہ داری تھی. اس کے لیے ان کو فنڈ ریلیز ہوئے, 60 کروڑ روپے الوکیٹ ہوئے صوبائی بجٹ کے اندر کہ جس کے ذریعے نالوں کی صفائی کی جائے گی. لیکن پھر کیا ہوا, جب آپ سال میں ایک مرتبہ اس کام کو کریں گے, ڈرینیج کی صفائی کا کام کریں گے, تو ظاہری بات ہے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور وہ بھی آپ آدھا پونا کام کریں گے, پیسے استعمال نہیں ہوں گے, کرپشن کی نظر ہو جائیں گے. یہ تو ہر کوارٹر کرنے کا کام ہے کہ شہر کے بڑے ڈرینیج صاف ہوں, جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, اگر صفائی نہیں ہوتی تو اربن فلڈنگ کی صورتحال بنتی ہے. خود میں ناظم آباد میں عیدگاہ گراؤنڈ پر موجود تھا جس دن بارش ہوئی. میں نارتھ ناظم آباد میں گیا, ٹاؤن بھی گیا, نئی کراچی, اور اسی طرح گلبرگ ٹاؤن بھی. ناظم آباد میں صورتحال یہ تھی کہ سامنے گجر نالہ,
پیچھے اورنگی ٹاؤن نالا، دونوں نالے اوور فلو ہو رہے تھے، جس کے نتیجے کے اندر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو گاڑیوں میں، جو لوگ گاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے، اسکوٹریں پھنسی ہوئی تھی، ان کو آپ جو ہے وہ ریلیف دلا دیں، ان کو ریسکیو کر لیں، ان کو وہاں سے نکال لیں. یہ کام تو شاید ہو رہا تھا، لیکن ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ہر طرف سے نالے پانی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ نکل رہا تھا پانی، جس کے نتیجے میں اب یہ صفائی نہ ہونے کے نتیجے میں ہوا. اگر کے ایم سی اپنا کام بر وقت کر لیتی اور یہ کام کوارٹرلی کر لیا جائے تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ان مسائل کو اوور کم کیا جا سکتا ہے، مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا منم بھائی دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ شاید شہر کراچی کی آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو شہر کراچی کا جو پلان ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، وہ اس آبادی کے حوالے سے اس وقت موجود ہی نہیں ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ پھر تو کراچی کے اندر ماس ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے کہ پورے کراچی کو جو ہے وہ ری ڈیزائن کیا جائے یا ری ویمپ کیا جائے. اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ کہ منم بھائی، یہ مسئلے پہلے بھی ایسے ہی موجود تھے. ظاہر ہے آپ لوگ نے احتجاجی تحریک کی اور ہم نے اس کے اثرات دیکھے، پھر آپ لوگ منتخب بھی ہو گئے. اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت نے ایک نئی احتجاجی تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ تو کسی حل کی طرف نہیں جاتے ہوئے دکھ رہے، جبکہ ایک انفینٹ لوپ ہے جو چلتا ہوا فی الحال جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ دوبارہ یہ ایک تحریک شروع ہو گئی اور ایسے ہی چلتا رہے گا. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اگر کوئی بات جماعت اسلامی کرتی ہے تو جماعت اسلامی کا ایک ماضی ہے. 2001 سے لے کر 2005 تک نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے ناظم رہے. اس وقت سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اور ناظم ہوا کرتے تھے. ان 4 سالوں میں نعمت اللہ خان صاحب نے ڈیلیور کیا، لوگوں نے چینج محسوس کیا. ایک ایسا آدمی کہ جس کی جو عمر کے 74-75 سال کی عمر کا فرد ہو، وہ انہوں نے دن رات 24 گھنٹے لگا کر اس شہر کو الحمدللہ ڈیلیور کیا. لوگوں نے دیکھا کہ سڑکیں بن رہی ہیں، اسی طرح بریجز بن رہے ہیں، انڈر پاسز بن رہے ہیں، اسکولز بن رہے ہیں، پارک ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو دیکھیے ایک ہمارا ماضی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کیا کریں گے، ہم کر چکے ہیں الحمدللہ، ہم نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ نا ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس شہر کے مسائل بے شمار ہیں نا. آپ نے تذکرہ کیا، اب ایک بڑا مسئلہ اس وقت سینسس کا مسئلہ ہے. جو مردم شماری ہوئی 2023 کی، اس مردم شماری میں دیکھیں کراچی کی آبادی نا بلا شبہ کراچی کے جتنے بھی اس کے پیمانے ہیں اس سے اگر آپ جب ناپ لیا جائے تو کراچی کی آبادی کسی طور 3-3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. اور خود جو آفیشلز ہیں، جو سرکاری لوگ ہیں، جو آئی جی ہیں، جو ڈی آئی جی ہیں، خود حکومت کے وزراء جب بات کرتے ہیں، جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. تو بھائی آپ نے 2023 میں کیوں جو ہے وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے اس کو نوٹیفائی کروا دیا کہ 2 کروڑ 3 لاکھ آبادی ہے اس کی. جب آپ اس کی آبادی کا شمار صحیح نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں آپ کس طرح پرابلمز سولو کریں گے؟ کراچی کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. ماسٹر پلان کے لیے پہلی شرط تو یہی ہے کہ اس شہر کی آبادی کتنی ہے. جب آپ کے پاس شہر کی آبادی نہیں ہوگی تو آپ آبادی صحیح کاؤنٹ نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شہر کو کس طرح سروسز پرووائڈ کریں گے. سروسز مین پانی، سیوریج، بجلی کا نظام، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، یہ ساری چیزیں سروسز میں آ جاتی ہیں نا، کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ عام آدمی کو سروس ملے گی. جب آپ کے پاس کریکٹ سچویشن نہیں ہوگی تو آپ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو اس وقت شہر کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے. منم بھائی، آپ کی بات بالکل اپنی جگہ بجا ہے اور اہمیت رکھتی ہے ظاہر ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال کراچی کے حوالے سے تو خاص طور پہ ایک بلیم گیمنگ ہے جو چل رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے صبح 11 بجے جماعت اسلامی آتی ہے اور وہ پریس کانفرنس کرتی ہے، 3 بجے 4 بجے میئر صاحب آتے ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور صبح کے جواب دوپہر میں اور دوپہر کے جواب اگلے دن صبح جو ہے وہ عوام کو موصول ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر ہم ظاہر ہے یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میئر صاحب نے آپ پہ کی جماعت کے ٹاؤنز پہ یہ بات کا الزام لگایا کہ ہم نے اربوں روپے ترقیاتی فنڈ کے طور پہ جو ہے وہ آپ کے ٹاؤن کو دے دیے. اس پہ آپ نے بھی جواب دے دیا. لیکن اس پورے کی پوری بلیم گیمنگ کے اندر ایک عام عوام تو پریشان ہے. ظاہر ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ بھائی ہم کس طرف جو ہے اپنا رخ کریں. دوسری چیز یہ کہ ظاہر ہے اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو جماعت اسلامی کے پاس تو یہ اختیار موجود تھا کہ وہ عدالت میں جائے اور جا کے بولے کہ انہوں نے جو ہے وہ غلط الزام لگایا ہے اور ظاہر ہے جماعت اسلامی کی ڈیفیمیشن کا جو ہے وہ سبب بنا ہے. تو ایک چیز تو یہاں پہ جو ہے ہمارے ذہن میں آتی ہے. دوسری چیز یہ کہ نعمت اللہ خان صاحب کو ظاہر ہے جماعت اسلامی پیش کرتی ہے ان کے کام کو اور دکھا رہی ہوتی ہے، اور اس وقت کے لوگ اور اس کے بعد بھی اس چیز کو قبول بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے بلا شبہ بہت زیادہ جو ہے وہ شہر کے لیے کام کیا. لیکن اس وقت کے بلدیاتی نظام کی خود مختاری اور آج کے بلدیاتی نظام کی خود مختاری، یہ تو بہت مختلف گراؤنڈس ہیں. یہ جماعت اسلامی کو پہلے بھی پتہ تھی کہ یہ گراؤنڈ مختلف ہیں. تو جماعت اسلامی نے اس وقت یہ دعویٰ کیا ایک عام آدمی کے لیے کہ کراچی کے لیے بیسٹ آپشن، حل صرف جماعت اسلامی کا نارہ لگایا. لیکن
اگر عام بندے کو حل نہیں مل رہا تو ظاہر ہے وہ تو جماعت اسلامی کو پوچھے گی. اچھا دیکھیں نا، اب اس میں یہ آپ کے اس سوال میں 2-3 سوالات آ گئے. جی بالکل. پہلی بات یہ ہے کہ بلیم گیم جہاں تک اس کا تعلق ہے، دیکھیں بلیم گیم نہیں ہے. اب ڈیموکریٹک مینس میں جمہوریت کے اندر کیا ہوگا، جمہوریت میں ہم بات کریں گے نا، بالکل ایسے ہی ہے. ہم بات کریں گے، گفتگو شنیز کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اس بات کا رائٹ رکھتے ہیں کہ ہم کسی مسئلے کو مسئلہ سمجھتے ہیں تو ہم اس پر پروٹیسٹ کریں، ہم اس پہ احتجاج کریں، ہم اس پہ دھرنا دیں. ہم اپنی بات ارباب اختیار اور اقتدار، جن کے پاس اختیار بھی ہے اور جن کے پاس اقتدار بھی ہے اور اختیار بھی ہے، ان تک پہنچانے کے لیے. تو یہ پریس کانفرنس ہے، یہ احتجاج، یہ مارچز، یہ دھرنا، یہ سارے اسی چیز کا حصہ ہیں، ڈیموکریسی کا حصہ ہیں. ہمارے پاس راستہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنی بات پہنچائیں، جو بات درست ہو وہ بات ہم پہنچائیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 9 ٹاؤن ہمارے پاس ہے نا موجود، تو 9 ٹاؤنس کے اندر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اختیار اور وسائل سے بڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے. آج اس سب کے باوجود کہ صوبائی حکومت، وفاق میں بھی یہ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی اور اتحادی ہے مسلم لیگ نون کی، اسی طرح صوبے کے اندر یہ 17 سال سے براجمان ہیں اور اسی طرح بلدیہ بھی ان کے پاس ہے. لیکن سب کے باوجود بھی یہ اختیارات دینے کے لیے 18ویں ترمیم جو ہے وہ کیا تھی، وہ یہ تھی نا کہ وفاق سے اختیارات صوبے کو اور صوبے سے نیچے منتقل ہوں. دیکھیں ڈیموکریسی نام ہے وسائل اور اختیارات کی تقسیم کا. یہ کام بدقسمتی سے نہیں ہوا. 18ویں ترمیم کے بعد بھی 16 سال گزر گئے ہیں، نیچے انہوں نے یعنی شہروں کو انہوں نے اختیارات نہیں دیے. اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی نے 9 ٹاؤنس کے اندر پچھلے 2 سال میں الحمدللہ دیکھیں نا، ہم نے 171 پارک ڈیولپ کیے، ان کو رینوویٹ کیا، ان کو بہتر بنایا. شہر کراچی کے لوگوں کے لیے اس بات کے مواقع پیدا کیے کہ وہ ان پارکوں کا رخ کر سکیں، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رخ کر سکیں. 171 پارکس ہیں. اسی طرح ہماری پرائرٹی کیا تھی؟ ہماری پرائرٹی تھی کہ ہم ایجوکیشن کو، تعلیم کو ہم نے فوکس کیا اور ہم نے اس بات کو طے کیا کہ ہم NGOs کے حوالے اپنے ان تعلیمی اداروں کو نہیں کریں گے. ہمارے 9 ٹاؤنس کے اندر الحمدللہ 42 اسکولز ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے اثر نو رینوویٹ کیا، بحال کیا، ہم بینچز کا اہتمام کیا، پانی کا انتظام کیا. اسی طرح جو ہے وہ واش رومز میں پانی نہیں تھا، واش رومز کے اندر پانی کا انتظام وغیرہ وغیرہ نا، بجلی وغیرہ کا انتظام کیا ہم نے. اب یہ ساری سچویشن اس میں ہم نے اس کام کو ہم نے پرائرٹی رکھ کے کیا اور ہم نے اپنے کسی اسکول کو NGOs کے حوالے نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہم نے کچھ اسکول ماڈل اسکول بنائے ہیں جس کے نتیجے میں ایک سال میں 7,000 بچوں کی رجسٹریشن کے اندر اضافہ ہوا ہے. اب دیکھیں آج کل کی مہنگائی کے دور میں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، مسائل ہیں، اس کے اندر ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے. تو کم از کم اتنے مواقع تو سرکاری اسکولوں میں ہونا چاہیے نا کہ والدین اپنے بچوں کو وہاں بھیج سکیں، ان کو فری آف کاسٹ تعلیم مل سکیں اور وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں. یہ کام جماعت اسلامی نے کیا. پارکوں کو بحال کرنے کا میں نے آپ کو بتایا، کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو فزیکل ٹریننگ کا جو ہے موقع مل سکے. ساتھ ساتھ دیکھیں ہم نے کچھ انیشیٹو لیے، مثال کے طور پہ شہر میں اس وقت پورے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی جسے کہتے ہیں نا ماحولیاتی تبدیلیاں، وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. گلیشیئر پگھل رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، اسی طرح گرمی ہے، شدید گرمی ہے، سردی ہے تو زیادہ سردی ہے، اس طرح کی کیفیت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں ناردرن ایریاز میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے. ہزار سے زائد لوگ تو ڈیتھ ہو گئی ہے اور لاکھوں لوگ جو ہے گھر سے بے گھر ہے نا. اب ایسی سچویشن میں جماعت اسلامی نے شہر کے لیے کیا کیا؟ ہم کہہ سکتے تھے کہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے. ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو کی. ہم نے کہا کہ لیٹس ٹرن کراچی گرین. ہم 1 لاکھ درخت لگائیں گے سارے یونین کونسلز میں، سارے ٹاؤنز میں، جو ہمارے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں لگائیں گے. الحمدللہ ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. ہم نے اربن فارسٹ کا جو ہے ایک نیا ہم نے جو ہے وہ دیا، چینج لایا کہ بھائی اربن فارسٹ ہونا چاہیے، روڈ سائڈ جنگل ہونا چاہیے ہے. اسی طرح جو ہے وہ اوپن ایئر جم ہونا چاہیے پارکوں کے اندر تاکہ اس کے نتیجے کے اندر کچھ ہیلدی ماحول مل سکے. یہ ہماری ایفرٹس ہم کر رہے ہیں. اور دیکھیں آپ نے بات کی اختیار اور اس کی، آپ مجھے بتائیے کہ اس شہر میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو لوگ جس کو فیس کر رہے ہیں وہ گلی محلے میں مسئلہ کیا ہے؟ سیوریج کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہے، اسٹریٹ کرائمز کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل ہیں نا اس شہر کے. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. لیکن گلی محلے کے اندر دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب اگر کہیں مین ہول جو ہے وہ گٹر ابل رہے ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں. اب یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار ہی نہیں ہے ہمارے پاس. واٹر اینڈ سیوریج ہمارے پاس ہے ہی نہیں. کچرا اٹھانے کی ذمہ داری ہماری ہے ہی نہیں، وہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، پانی کی بھی، سیوریج کی بھی. لیکن ان سارے حالات میں جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز نے، ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ جس کی ہے وہ کام کرے. اور بہت سے لوگ پہلے بھی
خود MQM کے وسیم اختر صاحب فائل پھینک کر روتے ہوئے چلے گئے تھے. ہم نے لیکن یہ نہیں کیا. ہم نے 1 ارب 19 کروڑ روپے ہم نے سیوریج کے کام پر خرچ کیے ہیں. ہم نے 17 کروڑ 80 لاکھ روپے ہم نے پانی کے کام پہ خرچ کیے ہیں. یہ تو ہمارا ڈومین نہیں بنتا تھا. لیکن جب آپ کوئی گلی بنانے جائیں گے, جب آپ کوئی سڑک بنانے جائیں گے, تو اس کے نتیجے میں خود ظاہر بات ہے آپ کو پہلے ہی کام تو کرنا پڑے گا نا, جو آپ نے اپنے ڈومین سے جو ہے وہ ہٹ کر بھی یہ کام کیے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں نا, اگر مثال کے طور پہ امپلائیز جو ہے وہ اب مختلف امپلائیز ہیں, وہ امپلائیز کے جو طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں KMC کے اندر, ان کے ڈیوز ادا نہیں کیے جا رہے. اب 2017 2015 ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم تو 2023 میں آئے, 19 جون 2023 کو ہم کیوں ادا کریں. لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی نے 72 کروڑ روپے ہم نے اپنے 9 ٹاؤنز کے جو اون ریسورسز ہیں ہمارے, ہم نے ان کے ذریعے وہ ادا کیے. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے, مرزا وہاب صاحب نے کہا کہ جی ہم جماعت اسلامی کے ٹاؤن کو 1 ارب روپے دیتے ہیں. دیکھیں ہم نے اعداد و شمار کی شکل میں ہم نے بتایا یہ جماعت اسلامی ہے. آپ نے اگر یہ الزام لگایا ہے کہ ہم 1 ارب روپے دیتے ہیں, اور آپ نے اس موقع پہ یہ بات کی کہ جب بارشیں تھیں, آپ لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ موضوع کو تبدیل کرنے کے لیے, ایشو کو نان ایشو کو ایشو بنانے کے لیے ہم نے بتایا کہ بھائی 90 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں, اور وہ 90 کروڑ روپے بھی آپ ترقیاتی کاموں کے نہیں دیتے. ان میں سے 70 کروڑ روپے تو وہ ہیں کہ جسے OZT آکٹرائز ضلع ٹیکس کہا جاتا ہے, جو تنخواہوں کی مد میں خرچ ہوتے ہیں. اور جو 20 کروڑ روپے بچتے ہیں, یہ سوال ہو سکتا ہے نا 20 کروڑ روپے کیا کرتے ہیں آپ بھائی. 70 کروڑ تو آپ نے کر لیے خرچ ایک مہینے میں. اب 20 کروڑ جو بچے اس کا کیا کیا؟ 20 کروڑ میڈیکل ہے, لیو انکیشمنٹ ہے, پیٹرول کی پیسے ہیں, پروویڈنٹ فنڈ کی رقم جمع ہوتی ہے, پینشن ہے, یہ ساری رقومات ہیں نا. تو اس کے بعد تو پھر مائنس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے 1 پیسہ ترقیاتی فنڈ میں حکومت نے نہیں دیا, صوبائی حکومت نے نہیں دیا. جو اون ریسورسز ہیں, اون ریسورسز سے مراد کیا ہے؟ پراپرٹی ٹیکس ہے, شاپ بورڈ ہیں, یا پھر انڈسٹری کے ذریعے جو ٹیکسز ملتے ہیں, ان ٹیکسز کے ذریعے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں وہ اون ریسورسز ہیں, ان کے ذریعے ہم سارے ترقیاتی کام ہم کرواتے ہیں. تو اب سوال وہیں پہ موجود ہے, اگر مرتضیٰ وہاب صاحب نے غلط بیانی کی ہے بحیثیت میئر, تو جماعت اسلامی کو تو عدالت کا رخ کرنا چاہیے ان کے خلاف. تو پھر کب جا رہی ہے جماعت اسلامی؟ دیکھیں جماعت اسلامی تو ایک کیس نہیں ہے, ہم کئی کیسز ہیں جو ہم عدالت لے کر گئے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ہم پارکوں کا جو پہ قبضے کا جو کیسز ہیں کہ جو پارکوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے کیا جا رہا ہے, اور ان پر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اسپورٹس کے حوالے سے انہوں نے کرا ہے کہ پارکوں کو کور کر کے وہاں جو ہے وہ مختلف ٹینس کورٹ بنا دیا جائے یا پھر اسکواش کورٹ بنا دیا جائے, ہم اس کے خلاف عدالت کے اندر موجود ہیں. اسی طرح سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ابھی ایک ریگولیشن لے کر آئی, رولز لے کر آئی کہ جو بھی ایمینٹی پلاٹ ہے ان کو کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, کمرشل پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جماعت اسلامی کی عدالت میں, جماعت اسلامی کا عدالت سے وہ کیس جیتی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا, اس وقت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیس وہ بھی ہم لے کر گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر تو ہم موجود ہیں, اور ہم جب یہ ڈیسائیڈ کریں گے مشاورت کے ساتھ کہ ہمیں جانا چاہیے تو ہم جائیں گے. اس وقت تو ہم نے جو انہوں نے سوال کیا تھا, ہم نے اس کا جواب پبلکلی ہم نے پریس کانفرنس کر کے اس کا جواب دیا ہے کہ آپ نے جو الزام لگایا تھا اس کی حقیقت یہ ہے. صحیح, ایک الزام ظاہر ہے, اور یہ بات بھی یہاں موجود ہے کہ اس وقت شہر کراچی میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے سامنے بقیہ تمام پارٹیاں اپوزیشن کے طور پہ موجود ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی جماعت اسلامی کی کارکردگی پہ پیپلز پارٹی سوال اٹھا رہی ہوتی ہے, کبھی متحدہ قومی موومنٹ کے جو ہے وہ نمائندے اس پہ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ روز قبل تو میرے سامنے سے نظر سے خبر گزری کہ جمعیت علماء اسلام نے بھی اس حوالے سے بیان دیا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کام کرنے میں ناکام ہے. تو یہ پوری اپوزیشن ہے, اور ساتھ میں اپوزیشن کی طرف سے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کے کچھ ٹاؤن کو جو ہے وہ سوئی سدرن گیس کی جانب سے جو ہے وہ کئی ارب روپے ملے, لیکن بظاہر جو ہے وہ کام نظر نہیں آ رہا. تو اس پوری سچویشن کے اندر جماعت اسلامی اس وقت اپوزیشن کو کیسے فیس کرے گی؟ عوام کو فیس کرنا تو چلیں ایک الگ سوال ہے, لیکن اپوزیشن کو بھی تو فیس کرنا بہت مشکل ہوا ہوگا. دیکھیں اس وقت MQM جو ارریلیونٹ ہو گئی ہے, MQM کو تو فارم 47 کی شکل میں مسلط کر دیا گیا ہے. یہ 2.5-3 ہزار ووٹ لیے ہیں, یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, ان کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. اور یہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن 5,500 پولنگ اسٹیشنوں میں سے ایک پولنگ اسٹیشن یہ نہیں جیتے. تو ان کو تو مسلط کر دیا گیا ہے. 16 قومی اسمبلی کی 15 قومی اسمبلی کی نشستیں دے دی گئیں, صوبائی اسمبلی کی نشستیں دے دی گئیں, 2 درجن سے زائد نشستیں ان کو دے دی گئیں. تو یہ تو مسترد شدہ لوگ ہیں, ان کی جو اس وقت ان کی صورتحال ہے آپ بھی اس سے زیادہ اچھے طریقے سے واقف ہوں گے. جہاں تک اس کا تعلق ہے, دیکھیں JUI, MQM اور پیپلز پارٹی یہ سارے اس وقت وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, یہ حکومت کا حصہ ہیں. بات یہ ہے کہ جو حکومت کا پارٹ ہیں, سوال تو ان سے بنتا ہے نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا, K4 منصوبے کے لیے کیا کیا. جماعت اسلامی تو آواز بلند کر رہی ہے. جماعت اسلامی نے تو K3 منصوبہ جو ہے الحمدللہ نعمت اللہ خان صاحب نے بر وقت دیا, بلکہ اس میں سے جو رقم بچی اس کو بھی استعمال کیا گیا.
ایک اور منصوبے کے لیے, اسی پانی کے منصوبے کے لیے استعمال کر لیا گیا. جو رقم جو اس کا بجٹنگ کی گئی تھی, بجٹنگ میں سے جو بچ گیا اس کو بھی استعمال کر لیا گیا. K4 منصوبے کی PC2 بنا دی گئی. ہمیں تو یہ ساری پارٹیاں کہ جو 26ویں ترمیم میں ایک ساتھ ہوتی ہیں, یہی JUI, یہی مسلم لیگ نون, یہی MQM, یہی پیپلز پارٹی 26ویں ترمیم میں سب ساتھ تھے. اسی طرح جب صافیوں کے حوالے سے ایک پورا ایک قانون لانے کا جو ہے وہ لایا گیا, اس میں بھی سارے ساتھ تھے. تو یہ سارے اسی طرح آپ دیکھیں باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن کا معاملہ آیا, یہ ساری پارٹیاں ساتھ تھیں. تو بھائی یہ ساری پارٹیاں تو ایک ساتھ ہیں. اگر یہ اس طرح الزامات لگا ہی رہی ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو لگانے دیجیے. الحمدللہ ہمارا سفر جاری ہے, ہمارا کارواں چل رہا ہے, اور الحمدللہ ہماری کارکردگی ایسی ہے کہ ہم نے وہ میڈیا کے سامنے پیش کی ہے. یہ وہ کارکردگی نہیں ہے کہ جو ہم چھپا کے بات کر رہے ہیں. ہم نے تو میڈیا کے سامنے بات کی کہ 2 سال میں ہم نے یہ کام کیے ہیں. جس کو سوال کرنا ہے سوال کرے, جس کو بات کرنا ہے بات کرے. جہاں تک تعلق ہے سوئس سدرن گیس کارپوریشن کے حوالے سے, کہ جس کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے بھی بات کی اور دیگر بھی بات CM صاحب نے بھی بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ سوئس سدرن گیس کا جو کمپنی ہے, اس نے اپنے 35 سال 40 سال پرانی جو پائپ لائنز تھیں ان کو چینج کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا. اس کے تحت انہوں نے ٹاؤن وائز انہوں نے ایگریمنٹ کیے, MOU سائن کیے. اس MOU کے تحت انہوں نے ایک ڈیوریشن طے کرا کہ ہم 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کے اندر ہم کام کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے نا. وہ MOU سارے ٹاؤنز کے ساتھ ہوا. اس میں جماعت اسلامی کے ٹاؤن بھی شامل ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, اس میں تحریک انصاف کے ٹاؤن بھی ہیں. سب ٹاؤن شامل ہیں اس کے اندر. اس کے لیے جیسے جیسے روڈ کٹنگ ہوئی اسی کے حساب سے انہوں نے ایک رقم مختص کی. اب جیسے ہی وہ ٹائم مکمل ہو جائے گا, ان کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا, وہ گو ہیڈ دیں گے, NOC دیں گے. الحمدللہ ہم اس کے نتیجے کے میں ہم گلیوں کی تعمیرات کا, گلیوں کی میں پیور بلاک لگانے کا یا پھر سڑکوں کی کارپیٹنگ کا کام کریں گے. اور یہ بات ہم نے آن ریکارڈ ہے ہماری کہ رقم ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے سے مراد یہ ہے کہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ کے اندر وہ رقم ٹرانسفر ہو گئی ہے. صحیح ہے. اور جب بھی کام مکمل ہوگا, دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی پلنتھ پڑی ہو اور کوئی آدمی کہے کہ چھت ڈلوا دی جائے. ذرا پلنتھ پڑنے کے بعد کچھ بنیادیں کھڑی ہوں گی نا, کچھ پلرس کھڑے ہوں گے جس پر چھت ڈالی جائے گی. تو پہلے مرحلے پہ تو پلنتھ پڑنے کا کام تھا. اب اگر پلرس کھڑے ہو رہے ہیں اور چھت پڑنے کا ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ تعالی چھت بھی ڈالیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چھت ڈلنے کا ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ آپ کے نارتھ ناظم آباد ٹاؤن, نیو کراچی ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن جہاں جو ہے وہ سوئی گیس کی طرف سے, تو وہاں کی سڑکیں تمام جو ہے وہ انشاءاللہ بن جائیں گی اور وہاں جو ہے عوام اس حوالے سے مطمئن رہے. نہیں دیکھیں جب ہوتا یہ پرابلم تو ہے نا, جب کہیں سڑک کھدی ہوئی ہوتی ہے تو لوگوں کو پریشانی تو جنون ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آپ بھی پریشان ہوتے ہوں گے. ساری بات سبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس وقت دیکھیں ہمارے جو 5 ٹاؤن ہیں جن میں کٹنگ ہے, اور یہ روڈ کٹنگ ہے جو پیچ جو کاٹا جاتا ہے اسی کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ. اب اس میں پورا نئی کراچی ٹاؤن ہے, نارتھ ناظم آباد ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, کچھ پورشن ہے لانڈی ٹاؤن کے 4 یونین کونسلز ہیں جس کی بہت ہی ایک منیمم رقم ہے, کم از کم ایک رقم انہوں نے دی ہے, کوئی میرا خیال 20-21 کروڑ روپے ہے. اسی طرح جنا ٹاؤن کی 5 یا 6 یوسیاں ہیں. تو جہاں جہاں ہمارے کام مکمل ہوتا جائے گا, NOC ملتا جائے گا SAGC سے, انشاءاللہ تعالیٰ کام کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. چلیں ایک سوال اس کے اندر ظاہر اپوزیشن کا سوال ہو رہا تھا, لیکن میں نے کہا کہ وہ سوال الگ سے آنا چاہیے کہ ظاہر اس اپوزیشن کے اندر خاص طور پہ بارشوں کے دنوں میں PTI بھی جماعت اسلامی کی اپوزیشن میں کھڑی ہوئی تھی اور ظاہر سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی تھی. لیکن ہم چند سال قبل جائیں تو PTI نے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا, میئرشپ کے لیے وعدہ کیا, پھر جو ہے وہ PTI پیچھے ہو گئی یا کر دی گئی. فی الحال یہ تو ایک معمہ ہے, پتہ نہیں کب ہی کھلے گا یہ. صحیح. تو لیکن اس وقت PTI جس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے تو وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت بھی وہ اپوزیشن کی صورت میں تھی. پتہ نہیں انہوں نے کس طریقے سے وعدہ کیا, تو یہ تو ابھی بھی PTI آپ کے لیے اپوزیشن کے طور پہ پیش آ رہی ہے. بٹ دیکھیں وہ تو اپوزیشن, وہ شاید ہمارے ساتھ وہ تو اپوزیشن تو ہیں, لیکن اس وقت تو وہ جو حزب اقتدار کی بینچز ہیں ان کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے, لیکن ان کے اندر بھی دیکھیں اس وقت ایسا ہے کہ ایک 25-30 افراد پر مشتمل ایک گروپ ایسا ہے کہ جو ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہے, ہمارے ساتھ سٹی کونسل میں ہوتا ہے, اور تقریباً 28-30 لوگ وہ تھے کہ جو 30 کے قریب افراد تھے, 30 سے 32 افراد کے جو جس دن انتخاب تھا میئر کا اس میں وہ موجود نہیں تھے. وہ اٹھا لیے گئے, وہ خود نہیں آئے, جبر کے ذریعے آئے یا پھر خوشی سے نہیں آئے, وہ جو بھی صورتحال ہے وہ نہیں آئے, جس کے نتیجے کے اندر یہ رزلٹ آپ دیکھتے ہیں جو چینج ہوا, وہ رزلٹ اسی کی وجہ سے چینج ہوا. ورنہ جماعت اسلامی کے تو 130 آؤٹ آف 130 موجود تھے, صحیح نا. PTI کے پاس 63 تھے جن میں سے 62 کو آنا تھا. ایک کا کوئی کیس چل رہا تھا, اس 62 میں سے 30 غالباً 30 یا 31 آئے. جو بقیہ افراد نہیں آئے تو ان کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح کی سچویشن ہے. باقی دیکھیں
رائے کا اظہار کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کام کے ذریعے جماعت اسلامی اس بات کو ثابت کرے گی کہ اگر ڈیووٹڈ قیادت ہو، لوگ ایماندار ہوں، لوگ خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہوں، تو جو بہت ساری چیزیں بظاہر پاسبل نظر نہیں آتی، ناممکن نظر آتی ہیں، وہ بھی ممکن ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس ڈیووٹڈ ٹیم ہو، ٹیم اسپرٹ ہو، اور پوری ٹیم اسپرٹ کے ساتھ آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے راستے نکل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے۔ حافظ صاحب پی ٹی آئی سے ظاہر ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں بھی بات کی، عمران خان صاحب کے حق میں بات کی، ان کی جب گرفتاری ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے بالکل غلط ہے، اور جو ہے وہ انہوں نے مختلف مواقع پہ پی ٹی آئی کو بیک کیا، اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ رویہ ہے، تو ابھی بھی جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے خیر کی امید رکھ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر ان کی پارٹی پہ پابندی لگائی گئی، ان کو اندر کیا گیا، تو جس وجہ سے ان کو اندر کیا گیا کہ اگر وہ کرپشن کا الزام ہے، تو کرپشن کا الزام اگر عمران خان صاحب پر ہے تو یہ بتایا جائے کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب اور پھر شہباز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ تو دیکھیں بات اصولی بات ہے، ہمارے پاس اس وقت جب بلدیاتی انتخابات تھے ہمارے پاس آپشن نہیں تھا نا، ہمارے پاس آپشن کوئی موجود نہیں تھا، ہمیں اپنے نمبرز پورے کرنا تھے، ہمارے 130 موجود تھے، ہمیں میجورٹی کے نمبر پورے کرنا تھے، ہم نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے ہم نے کوشش کی، اپنی بات ہم نے کوشش کی کہ کوئی میکینزم بن جائے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی کس چیز کا نام ہے؟ عمران خان کا نام ہے، تو عمران خان سے رابطہ کیا گیا، اور ان کے رابطے کے بعد جو سچویشن بنی، اس کے بعد بھی ظاہر بات ہے اگر وہی سچویشن ہے تو پھر تو یہ پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، اس کی آرگنائزیشن کدھر ہے۔ اور اگر اس موقع پر بھی ہم ہوتا ہے نا، بعض مواقع ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی بات کی جائے پی ٹی آئی سے، کس سے بات کریں؟ پی ٹی آئی میں کوئی ہے جس سے بات کی جائے، جس کا اعتبار کیا جائے کہ وہ آج ایک بات کر رہا ہے تو کل بھی اپنی بات پہ قائم رہے گا؟ تو یہ تو سچویشن ہے ان کی، اور ظاہر بات ہے اس پوری سچویشن کے اندر باقی رابطہ، تعلق، ملاقات ہر پارٹی سے ہوتی ہے، ہر پارٹی سے رہتی ہے، وہ ایک رہتی ہے، وہ آئندہ بھی رہے گی۔ صحیح ہے، یعنی جماعت اسلامی کسی حد تک امید ابھی بھی وابستہ ہے، امید اصل میں کس حوالے سے؟ آپ بلدیات کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، آگے کسی بھی حوالے سے اگر پی ٹی آئی سے ہاں دیکھیں آگے کا تو پھر آگے دیکھیں گے نا۔ اس وقت جماعت اسلامی نے طے کرا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے جھنڈے، اپنے نشان، اپنے نام کے تحت الیکشن لڑے گی، اور ہمارا اگر کسی سے اتحاد ہوگا تو وہ عوام ہیں جن سے ہمارا اتحاد ہے، ہمارا اتحاد عوام سے ہے، ہم عوام کے درمیان رہتے ہیں، الحمدللہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں، اور یہی ہمارا اتحاد ہے کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے ساتھ جو اتحاد ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہی ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ عوام کے اتحاد کی آپ نے بات کی، لیکن بہرحال ہمیں عوام کی طرف سے بھی شکوہ آتا ہے، اور میڈیا بھی اب یہ بات بولی ہے کہ جماعت کے کچھ ٹاؤن چیئرمین جو ہے وہ عوام کے ایکسس سے بھی دور ہیں اور میڈیا کے ایکسس سے بھی دور ہیں، تو پھر اتحاد کیسے ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں میڈیا کے ایکسس سے، عوام کے ایکسس سے، تو عوام کے ایکسس سے دور رہا نہیں جا سکتا، کم از کم جماعت اسلامی میں رہ کر عوام کے ایکسس سے دور رہنا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس خود میکینزم موجود ہے، ہمارے پاس جائز ہے کہ میکینزم ہے جس کے ذریعے ہم اس بات کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں چیزوں کے حوالے سے۔ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کون آدمی میڈیا کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کرتا ہے، اصل میں بعض اوقات بعض چیزیں مزاج کا حصہ بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ریسپانسبلٹی سے بھی ہوتا ہے، ریسپانسبلٹی آپ کی ہے، آپ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں تھی، آپ نہیں کر رہے تھے، صحیح ہے نا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک میکینزم ہے نا، ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹاؤن چیئرمین ظاہر بات ہے ایک سرکار، ایک ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری والا کام ہے، پبلک کا کام ہے، اور اس میں یہ بہتر مناسب چیز ہے کہ اس میں اگر صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہو اچھی بات ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی بات ان کو سننے کا موقع ملتا ہے، ان کی بات آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے، اور دیکھیں یہ بات تو ہوتی ہے نا، جب گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو اس کے اندر سارے موضوعات ہوتے ہیں، اس میں تنقید بھی ہوگی، اس میں تحسین بھی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور یہ ہو بھی رہا ہوتا ہے، اور یہ قبول بھی کرنا چاہیے، قبول بھی کرنا چاہیے۔ اب چونکہ آپ جماعت اسلامی کے امیر کے حیثیت سے یہاں پہ موجود ہیں، اور ظاہر ہے ہم بھی سنتے آتے ہیں اور ہم نے معاشرے میں دیکھا بھی ہے کہ جماعت اسلامی کی دیانت پہ عام لوگ بھی بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں اور مثال بھی دے رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اسی لیے الخدمت کی صورت میں بھی وہ اعتماد کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور ماضی میں تو یہ بھی دیکھا کہ مخالفین جماعت اسلامی کے اندرونی جو معاملات ہیں ان کی تعریف کرتے تھے ان کی دیانت کے حوالے سے، لیکن ابھی ہم کچھ عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندوں کو جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے نوٹسز بھی آ رہے ہیں اور اس کی طرف سے جو ہے وہ جواب نہیں آ رہا، تو یہ کیا جماعت اسلامی میں تبدیلی آ گئی یا جماعت اسلامی میں نئے لوگ آ گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اینٹی کرپشن جو ہے وہ سب سے بڑا کرپشن کا مرکز اگر کوئی ہے تو اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے، صحیح ہے نا، تو وہ اینٹی کرپشن کا ادارہ جو ہے وہ یہ بھی کرپشن کا ذریعہ ہے کہ آپ کراچی کے جتنے ہیں، جتنے منتخب نمائندے ہیں، جتنے یونین کونسل کے چیئرمین ہیں، ٹاؤن چیئرمین ہیں، سب کو آپ نوٹس بھجوا دیجئے، تو یہ تو جماعت اسلامی ہے نا، تو جب نوٹس آتے ہیں تو جواب بھی جاتا ہے ان کا،
اور کہہ رہے ہیں جواب نہیں آ رہا. نہیں وہ تو جواب دیتے بھی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جس نے اگر میرا خیال آپ کی معلومات یہاں کہیں تھوڑی کمی ہوگی، ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اچھا، اور لیٹر کا ہماری جواب، معلومات کے مطابق ہاں جب ہم لیٹر کا جواب دیتے ہیں، اور لیٹر کا جواب دینا بھی چاہیے. سرکاری نوٹس کا جواب سرکاری نوٹس ہوتا ہے، سرکاری نوٹس کا جواب جو ہے اگر سرکاری نوٹس آیا ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے آیا ہے تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے. تو یہ تو طریقہ کار ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے یہ بھی کرپشن کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ لیٹر دیجیے. اب جو کمزور آدمی ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ پھر بارگیننگ کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ. تو یہ تو انہوں نے یونینمسلی ساری یونین کونسل کو بھیج دیے، سارے ٹاؤن کو بھیج دیے. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ انہوں نے ثابت کیا کرپشن ثابت ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. کر رہے ہیں ابھی چل رہی ہے. ثابت ہوئی نا. اگر ثابت ہو تو چلے ہمیں یہ بتائیے گا کرپشن کا جو ہے کوئی آپ کوئی جو اس طرح کی جماعت جو اسلامی چیز ہے. یہ اعتماد رکھ رہی ہے جی کہ ان الحمد کا للہ. مکمل آڈٹ اس وقت جی موجود ہے. دیکھیں آڈٹ تو سرکار خود ہی کرتی ہے نا. یعنی کرپشن فری ہے جماعت اسلامی کے جی جی ٹاؤنز اور بالکل UCs. بالکل الحمد للہ. سارے دیکھیں. اور دوسری بات ہے کہ یوسیز کے اندر ہے کیا، یوسیز کے اندر آپ نے اختیار کتنا دیا ہے. یہ نعمت اللہ خان صاحب والی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تو ہے نہیں کہ آپ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو یا سارے ادارے ایک ہی میئر کے یا ایک ہی ناظم کے انڈر میں آتے ہوں. اس میں تو یونین کونسلز کے پاس سیدھے 5 لاکھ روپے پہلے سال آتے تھے. 5 لاکھ میں سے 4.5 پونے 5 لاکھ روپے وہ تھے جو تنخواہوں کی چلے جاتے تھے. اب 20-25-30 ہزار روپے بچتے تھے، اس میں گٹر کا ڈھکن لگائے ہیں، اس میں بلب لگائے ہیں، کیا کریں. مطلب یہ یونین کونسلز کا فنکشن ہے نا ادھر. یہ بالکل ایسی صحیح ہے نا. ایسی ہے. ٹاؤن کا میں نے آپ کو بتا دیا کتنے پیسے آتے ہیں، تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں. جو اون ریسورسز ہوتے ہیں، ان ریسورسز کے ذریعے ہم اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر بات یہ ٹوٹل رقم ہے کہ جس کے ذریعے آپ کام کر رہے ہیں. اور الحمد للہ جماعت اسلامی نے جن لوگوں کو کھڑا کیا ہے ان کی امانت پر، ان کی دیانت پر الحمد للہ ہمیں اعتماد ہے. اور یہی وہ اعتماد ہے کہ جو الحمد للہ جماعت اسلامی کو امانت اور دیانت کے جو دیگر پارٹیوں سے ممیز کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے. یہ بات تو دیکھیے کہ لوگ الخدمت پہ اسی طریقے سے اعتماد کرتے ہیں، اور جو جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ دیانت دار بھی جان رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ میں نے اب جماعت اسلامی کی تنظیمی صورتحال پہ کچھ بات کی اور اس طریقے سے ہم اسی طرف جا رہے ہیں، تو ایک سوال تو بہت اہم ہے جو یہاں پہ بنتا بھی ہے، لیکن یہ الزام کے طور پر ہی بہرحال جماعت اسلامی پہ اس وقت موجود ہے کہ جب جماعت اسلامی نے حق دو تحریک کراچی کا آغاز کیا، اب سے چند سال قبل حافظ نعیم صاحب نے جو ہے وہ قیادت اس کی، اس کے بعد یہ الزام مختلف مواقع پہ لگتا رہا کہ جماعت اسلامی کا یا تو مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا ہے یا جماعت اسلامی فنڈامنٹل سے ہٹ گئی ہے. اور پھر یہ الزام بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے جماعت اسلامی پہ لگایا گیا کہ جماعت اسلامی تو متحدہ قومی موومنٹ کی ڈگر پہ آ کے جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے، یعنی وہی مقامی غیر مقامی کی سیاست کر رہی ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ جاری ہے. تو جماعت اسلامی نے کیا واقعی اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کر لیا؟ دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی حق دو کراچی تحریک چلا رہی ہے اور کراچی کے کچھ مسائل ہیں اور جو حقیقی مسائل ہیں کراچی بالکل کے، ہے. تو یہ تو جماعت اسلامی کا، اگر آپ جماعت اسلامی کا آئندہ لائے عمل کتاب ہے جو 1957 میں لکھی گئی، آپ وہ کتاب بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو اس وقت بھی سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو ہدایت کی تھی کہ جماعت اسلامی کے کارکن رفع عام کا کام کریں گے، لوگوں کی خدمت کا کام کریں گے، اور یہاں تک کہ جماعت اسلامی کے کارکن جو ہے وہ لوگوں کو تھانہ کچہری ان ساری چیزوں کے مقابلے میں بھی جو مسائل تھے ان کو ایڈریس کریں گے. دیکھیے مسائل کل بھی تھے، مسائل آج بھی ہیں. ان مسائل کو ہم نے سسٹمیٹیکلی طریقے سے سرویز کے ذریعے ان ساری چیزوں کو ہم نے جانچا، اور جانچنے کے بعد ہم نے ایک میکینزم بنایا، ہم نے ایک پوری تحریک بنائی، حق دو کراچی تحریک نام رکھا. اور کراچی کی جب بات ہوتی ہے تو کراچی کا اس کا مطلب کسی لسانی مسئلہ نہیں ہے. کراچی تو خود منی پاکستان ہے. کراچی میں جتنے پشتو بولنے والے رہتے ہیں اتنے پشاور میں نہیں رہتے. کراچی سندھیوں کا سب سے بڑا شہر ہوگا، پٹھانوں کا شہر ہے، بلوچوں کا سب سے بڑا شہر ہے، ہزارہ، کشمیری، یہ سب کراچی کے اندر رہتے ہیں. کراچی تو منی پاکستان ہے. ان سارے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے اگر جماعت اسلامی آواز بلند کر رہی ہے تو اس میں لسانی مسئلہ کہاں سے آ گیا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اصل میں جماعت اسلامی کی ظاہر تقریریں بھی ذمہ داران کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ دکھ رہی ہوتی ہے، تو اکثر یہ دکھ رہا ہوتا ہے جماعت اسلامی بھی اب مقامی غیر مقامی کی بحث کرنے لگے. ورنہ جماعت اسلامی تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی کے اسٹیج پہ آپ کو پٹھان، سندھی، مہاجر سب دکھیں گے، لیکن اگر اب جماعت اسلامی کے کسی ذمہ دار کی طرف سے یا کسی بھی فرد کی طرف سے غیر مقامی اور مقامی کی بحث چل رہی ہے تو یہ جماعت اسلامی کا تو طرز سیاست نہیں ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس سے قطع نظر، سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہم بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی جس چیز کی جانب دعوت دیتی ہے، ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں نا، ہم دین کی بات کرتے ہیں. جب دین کی بات ہوگی، جب اسلام کی بات ہوگی تو پھر یہ مقامی، غیر مقامی اور لنگوسٹک مسائل یہ سارے ایک طرف رہ جاتے ہیں. بھئی اسلام تو سب کو ایک
لڑی میں پروتا ہے، ایک گلدستہ بناتا ہے. ایک ایسا گلدستہ تو وہی ہوتا ہے نا جس میں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، وہ نیلا پیلا ہر طرح کا پھول آپ کو مل جائے گا اس کے اندر. تو اور کراچی کی مثال ایسی ہے، گلدستے کی مانند ہے، ہر ایک کا مسئلہ ہے. دیکھیں اگر پانی کا مسئلہ ہے تو سب کے مسئلہ ہے نا پانی کا. شہر کا 50% سے زیادہ علاقہ پانی سے محروم ہے، شہر کا بڑا علاقہ بجلی سے محروم ہے. ہر ایک کا مسئلہ ہے نا. بارش ہوتی ہے تو بارش تو ہر طرف برس رہی ہے نا، ہر ایک کا مسئلہ ہے نا. بارش کے اندر جو ہے وہ جو مسائل پیش آتے ہیں، کہیں کم ہوتے ہیں، کہیں زیادہ مسائل ہوتے ہوں گے. تو یہ سارے مسائل ہیں، ان کو کلیکٹیولی جماعت اسلامی نے حق دو کراچی تحریک کا نام دیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں، بالکل اخلاص کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل شہر کے حل ہوں، شہر کے لوگوں کو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے، ان کے بچوں کا مستقبل سنورے، لوگ جو ہے ان ساری فکروں سے آزاد ہوں نا. جس طرح آپ دیکھیں نا پورے اب یعنی حق دو کراچی تحریک کیا ہے؟ حق دو کراچی تحریک اگر میں کہوں کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی کی تحریک ہے، کہ کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. ایک آدمی 8 گھنٹے نوکری کرے گا اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے سڑکوں پہ دھکے کھائے گا. آپ دیکھیں نا شہر کا یہ حال ہے نا اس وقت. اگر شہر کی ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے، تعمیر کی بات کی جائے، ترقی کی بات کی جائے کہ شہر کو آگے بڑھاؤ، شہر کو اس کا حق دو، شہر کے جو وسائل ہیں اس کو شہر پہ خرچ کرو، تو یہ تو اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کہ اسلام اور غیر اسلام اور لسانی اور غیر لسانی کوئی نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ تو جماعت اسلامی کا پیغام ہونا چاہیے. یہ جماعت اسلامی کا پیغام ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور خدمت تو عین دین اسلام کا تقاضا ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، گرے پڑوں کو اٹھایا جائے، مظلوموں کی داد رسی کی جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے. صحیح ہے نا. اور یہ اسلام میں کہتا ہے نا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیا کرنا؟ ان کا ظالم کا ہاتھ روکنا، اس کی مدد کی جائے، کہ اس کا ہاتھ روکا جائے ظالم کا، اپنے بھائی کی مدد کرنا. تو جماعت اسلامی تو الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے. صحیح. اس وقت جو سب سے اہم بات فی الحال ہمیں نظر آتی ہے کہ جماعت اسلامی نے حق دو تحریک کراچی کا آغاز کیا. انتہائی ایگریسو اننگ جو ہے وہ کھیلی جماعت اسلامی نے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کے بعد دیگر جماعت اسلامی احتجاج کی کال دیتی رہی، مارچز کی کال دیتی رہی. جماعت اسلامی نے اسٹیک ہولڈرز کو جمع کیا، اور ان ساری چیزوں کے نتائج بھی دکھنے لگے. ظاہر ہم نے دیکھا کہ ملک ریاض صاحب جو کسی کے اختیار میں نہیں آتے تھے، وہ جماعت اسلامی کے دفتر تشریف لے کے آ گئے کہ الیکٹرک نے اپنا قبلہ درست کرنے کی، اپنا جو قبلہ ہے وہ درست کرنے کی کوشش کی. بہرحال لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کمی آ گئی ہے، اور جماعت اسلامی نے اپنی اننگ کو سلو کر دیا، یا جماعت اسلامی اپنے بلدیاتی معاملات میں جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئی ہے، اس لیے جماعت اسلامی یہ نہیں کر پا رہی. کیونکہ وہ جو ریزلٹس اس وقت نظر آ رہے تھے، وہ ریزلٹس اس طریقے سے اب نظر نہیں آ رہے. اچھا دیکھیں چیزوں میں فرق ہے نا. 2022 پورا جو ہے وہ 2022 2023 یہ دونوں تھے، اور 2024 کا ابتدائی، یہ 2-2.5 سال ایسے تھے کہ جو انتخابات کے سال تھے. 2022 میں جماعت اسلامی پیچھا کرتی رہی نا، ورنہ یہ تو بلدیاتی انتخابات بھی نہیں کراتے. 22 میں جولائی میں انتخاب کی ڈیٹ آئی، پھر اگست میں ڈیٹ دی گئی، پھر اس کے بعد اکتوبر میں ڈیٹ دی گئی، پھر جنوری میں جا کے انتخابات ہو گئے 2023 میں. اس کے بعد عام انتخابات کا جو ہے وہ دیکھیں انتخابی پیس ڈفرینٹ ہوگا. بالکل. اور انتخابات کے علاوہ عام حالات کے اندر آپ ڈفرینٹ بیہیو کریں گے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی رفتار سے دوڑتے رہیں، ڈفرینٹ آپ کریں گے. اس وقت کی ضرورت یہ تھی کہ ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے ہر موضوع پر ہم نے جو ہے بات کی. اور خود آپ نے بتایا کہ بیریا ٹاؤن کا مسئلہ خاصی حد تک جو ہے وہ اربوں روپے لوگوں کے ہم نے لوٹائے. اسی طرح کہ الیکٹرک کا مسئلہ تھا، اگر کسی نے آواز بلند کی، جماعت اسلامی نے آواز بلند کی نا. اسی طرح آپ نادرا کے مسائل ہیں، نادرا کے حوالے سے اگر کسی نے آواز بلند کری، لوگوں کے ہزاروں لوگوں کے شناختی کارڈ بنے، جس کے نتیجے میں ورنہ تنگ کیا جاتا تھا. آپ جو مشرقی پاکستان سے لوگ مائیگریٹ کر آئے تھے، اور اسی طرح جو ہمارے قبائلی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں جو آتے ہیں ادھر، ان کو مسائل کا سامنا تھا. جماعت اسلامی نے بات کری اس کے اوپر کہ بھائی لوگوں کا جنون مسئلہ ہے، پوری ان کی تو لائف خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد شناختی کارڈ موجود نہیں ہوتا. اسی طرح شہر بھر کے چھوٹے بڑے بے شمار مسائل ہیں جن کا شاید تذکرہ نہیں ہوتا. المرکز اسلامی ہے فیلڈ ایریا میں، یہاں تو سینما گھر بنا دیا گیا تھا. یہ جماعت اسلامی تھی، کورٹ میں گئی جماعت اسلامی، اس کو فائٹ کیا، الحمدللہ اس کو خالی کرایا. اس طرح کے سینکڑوں نہیں، میرا خیال ہے کہ سینکڑوں، ہزاروں تو نہیں کہیں گے، سینکڑوں مسائل ایسے ہوں گے جن کو جماعت اسلامی نے ریزالو کروایا عدالتوں کے ذریعے. اور یہ جماعت اسلامی آج بھی کر رہی ہے. ایس بی سی اے کا معاملہ تو 2 مہینے پرانا معاملہ ہے نا، ایس بی سی نے کیا. پھر آپ 2 دن پہلے ہم نے حق دو کراچی کو کراچی مارچ کیا. ساتھ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، ساتھ ہم پھر لے کے چلتے ہیں نا. جماعت اسلامی جہاں لوکل مسائل کو اٹھا رہی ہوتی ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے اس وقت، آپ دیکھیں پچھلے 2 سال سے غزہ کا مسئلہ، اگر کسی نے آواز بلند کی ہے کون ہے؟ جماعت اسلامی نے کی ہے نا. جماعت اسلامی اگر نہ ہو تو مجھے آپ بتائیے کون ہے جو آواز بلند کرنے والا ہے؟ ملین مارچز، ریلیاں، مظاہرے، بچوں کے، بڑوں کے، وکلا کے، ڈاکٹرز کے، انجینئرز کے، جماعت اسلامی نے کیے ہیں.
تو الحمدللہ میدان کے اندر موجود ہیں، اپنے رائٹ کے لیے جو مسائل شہر کے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے شہر کے مسائل. اب دیکھیں نا ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے اس وقت، کس نے بات کی؟ جماعت اسلامی نے بات کی نا، کہ یار جو بیہیویئر ہے، آپ تو شہر کے میئر ہیں نا، آپ کا بیہیویئر تو نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح کہ آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں ان کا ایک جینوئن مسئلہ ہے، وہ اپنی تنخواہیں مانگ رہے ہیں نا، آپ سے کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہے. آپ 5 مہینے سے تنخواہیں روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں تنخواہیں دے دیں. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بڑی ہوئی تنخواہ دے دیں، وہ کہہ رہے ہیں تنخواہ دے دیں بھائی جو تنخواہ ہماری ہے. لیکن اس بات سے جزوی ہے کہ میئر کراچی صاحب نے تو پریس کانفرنس میں یہ بات بولی کہ میں بول چکا ہوں تنخواہیں دے دیں، لیکن وہ ان کی طرف سے ڈاکٹرز کی طرف سے یہ تقاضا آ رہا ہے کہ بڑھا کر ہی دو ہمیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ تو وہ بول چکے ہیں تنخواہ دے دیں، 5.5 مہینے تنخواہ کیوں رکی ہوئی تھی؟ سوال ہے نا. وہ تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 5.5 مہینے تنخواہ کیوں رکی ہوئی؟ تسلیم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، آپ تسلیم کریں یار آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو بھائی مسئلہ تو میرا حل نہیں ہوگا نا. بھوک لگی ہوئی ہے تو یار کھانے اب دے دیں گے نا. میں کھانا میرے پاس کھانا ہوگا، یا آپ کھانے کا ارینجمنٹ کریں گے یا میں خود کروں گا اپنے لیے، تو اس کے نتیجے میں مسئلہ حل ہوگا نا. صرف کہہ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا. 4.5 مہینے سے آپ نے تنخواہ کیوں نہیں دی؟ سوال ہے. 15 اپریل سے لے کر اگست ختم ہو گیا، ستمبر آ گیا، آپ نے کیوں نہیں دی تنخواہ؟ وہ تو 45,000 تنخواہ ہے نا بھائی. لوگ اپنا آتے ہیں جاتے ہیں شہر میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نا. یہ تو میں ہاؤس جاب افسران کی بات کر رہا ہوں. 6 مہینے سے آپ نے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کی تنخواہیں نہیں دیں. کیوں نہیں دیں آپ نے؟ پورے پاکستان کے اندر ایک ہی اصول ہے نا، پی ایم ڈی سی کا اصول پورے پاکستان کے لیے ہے کہ تنخواہیں ڈاکٹرز کی 69,600 کر دی گئی ہیں. آپ 45,000 دے رہے ہیں، وہ بھی نہیں دے رہے، بلکہ آپ 45,000 بھی نہیں دے رہے. پھر پی جیز کے لیے، پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے لیے تنخواہ جو 75,000 تھی 1,04,000 کر دی گئی ہے، آپ وہ بھی نہیں دے رہے تنخواہ. تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہاں رکھیں گے پیسہ؟ آپ نے بجٹ ہے نا آپ کا، آپ نے 20 کروڑ 88 لاکھ روپے جو ہے وہ ہاؤس آفیسرس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، 17 کروڑ 3 لاکھ روپے آپ نے پی جیز کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہ بجٹ ہے، بجٹنگ ہے یہ عباسی شہید اسپتال کی. تو بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اصل میں پورا ایک نیکسس ہے، کرپٹ لوگوں کا نیکسس ہے، نااہل بد انتظام لوگوں کا نیکسس ہے، جو ان کی اہلیت اتنی ہے کہ لوٹا جائے، کھایا جائے، کرپشن کی جائے اور کوئی کام ہونے نہ پائے. اور اس وقت عملاً یہی نظر آ رہا ہے، چاہے تعلیمی اداروں کا معاملہ ہو، صحت کے اداروں کا معاملہ ہو. ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے اس وقت کہ شہر میں دو کچھ نہیں، ڈلیور کچھ نہ کرو اور کسی طرح. اور یہ سارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ سارا مائنڈ سیٹ وہی ہے جو وڈیروں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. لوگوں کو دبا کے رکھو، لوگوں کو غلام بنا کے رکھو، سارے وسائل پر قبضہ کرو. کہتے ہیں نا کہ وڈیرا کیا کرتا ہے؟ وڈیرا بند بھی کرواتا ہے اور وڈیرا چھوڑواتا بھی ہے نا بھائی، دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں نا. اب آپ نے چلیں اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ میئر کراچی صاحب فی الحال دعووں سے آگے جو ہے ان کے کچھ بھی جو ہے وہ ہمارے عملی طور پہ نظر نہیں آتا. ایک سوال اس کے اندر یہ بنتا ہے کہ جماعت اسلامی جو پورا نقشہ پیش کر رہی ہے تو ظاہر ہے وہ اسلامی ریاست کا ایک نقشہ پیش کر رہی ہے، اور ایسے نقشہ پیش کر رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور آپ نے یہ بہت اچھا نقطہ یہاں پہ اٹھایا کہ اگر 45,000 روپے تو ایک عام شہری کے لیے اس کے اندر زندگی گزر بسر کرنا بہت مشکل ہے. جماعت اسلامی اپنے اون پر ایک پورا سسٹم رن کر رہی ہے. ظاہر جماعت اسلامی کے کئی ادارے چل رہے ہیں. جماعت اسلامی جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ، یعنی اگر میں یہ جملہ بولوں تو غلط نہیں کہ جماعت اسلامی اسٹیٹ میں ایک اپنی اسٹیٹ جماعت اسلامی رکھتی ہے جس میں ادارے ہیں، شعبے ہیں. تو جماعت اسلامی خود اپنے اداروں میں ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے کہ منیمم پے جو ہے وہ کم سے کم اتنی ہو کہ ایک عام بندہ اس سے گزر بسر کر سکے. اور جماعت اسلامی اپنے امپلائیز کا اور اپنے لوگوں کا اپنے اداروں میں، ظاہر ہے آپ لوگ مختلف اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں اور آپ تو خود براہ راست کراچی کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں، تو ان چیزوں کا جماعت اسلامی خیال رکھ رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں حتی الامکان ہم خیال رکھتے ہیں اس کا کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، لیکن یہ بات کریکشن رہنا چاہیے کہ دیکھیں جماعت اسلامی ایک جماعت ہے نا. بالکل. جماعت اسلامی سب کے باوجود ہمارے 6 شعبے ہوں، ہمارے 10 شعبے ہو جائیں، ہمارے 25 شعبے ہو جائیں، جماعت اسلامی ریاست نہیں ہے، جماعت اسلامی حکومت کا نام نہیں ہے، جماعت اسلامی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. صحیح. اور دیکھیں ریاست کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں، حکومت کے پاس جو اختیار اور وسائل ہوتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اب میں مثال کے طور پہ دیکھیں نا، حکومت جن کے پاس ہوتی ہے ان کے پاس فورس ہوتی ہے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن کی طاقت ہوتی ہے. حکومت اسی چیز کا نام ہے نا. جبھی تو دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی جانب تشریف لے گئے نا، مدینے کی ریاست قائم ہوئی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ریاست کا طالب ہے نا، کہ ایک ایسی ریاست ہو کہ جہاں اللہ کا کلمہ، اتھارٹی چاہیے نا، اختیار چاہیے، جہاں اللہ کی حکمیت غائب، جہاں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، لوگوں کو ان کا حق ملے. اتھارٹی چاہیے نا. تو ہم تو اسی چیز کی بات کرتے ہیں کہ اتھارٹی حکومت ہے. مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں نا شہر میں مسئلہ چل رہا تھا، چنچیز کا مسئلہ چل رہا تھا. وہ چنچی مسئلہ ہے، ظاہر بات ہے وہ مسئلہ تھا، چنچی کا مسئلہ ہے. اس لیے مسئلہ ہے کہ شہر کے لوگوں کے پاس آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. چنچی بہت بڑا مسئلہ تھی، لوگ باہر اس کو استعمال کرتے تھے، سب کے باوجود جگہ جگہ چوک چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے تھے.
حکومت تھی نا, حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا, چنچیاں بند ہو جانا چاہیے, یہ بڑی سڑکوں پہ نہیں چلیں گی, 9 سڑکیں یا 14 سڑکیں جتنی بھی ہیں بند ہو گئی نا. اس کا مطلب ہے حکومت اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے نا, لیکن کرنا چاہے تو ول ہی نہیں ہو, تو ول نہ ہو تو ظاہر بات ہے پھر راستہ کہاں نکلتا ہے, وہی نہیں نکلتا. ایک مختصراً اس سوال اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ظاہر ہے مختصر صاحب کہ اس وقت صوبوں کی تقسیم کی بحث ظاہر ہے پورے پاکستان میں چل رہی ہے, اور کراچی اس حوالے سے شاید اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ایک جماعت تو بہت پہلے سے یہ نعرہ لگاتی ہے یار یہ کراچی الگ کرو, اور ہم نے اس وقت دیکھا شہر کراچی میں بینر بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے. تو جماعت اسلامی اس کے اوپر کیا موقف رکھتی ہے, اور کیا اس کو بہتر سمجھتی ہے کراچی کے لیے؟ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس موضوع کو ریز کیا ہے یا کروایا گیا ہے یا صحافیوں کے ذریعے کروایا گیا ہے, وہ اگر چاہیں سوئچ آن کرنا تو وہ آن کر دیتے ہیں, وہ چاہیں آف کرنا تو وہ آف کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں 26ویں ترمیم تو وہ کہہ دیتے ہیں کچھ لوگوں کو, زرداری صاحب, فضل الرحمان صاحب, اور پھر شہباز شریف اور خالد مقبول صاحب, یہ سارے تو ربر اسٹیمپ ہے نا. تو جب آپ نے 26ویں ترمیم کروائی, آپ نے اسی طرح پیکا آرڈیننس پاس کروا لیا, یہ سارے کام ہو گئے نا. بالکل ہو گئے. تو جب ہو گئے, آپ نے کرنا تھا سب کو جوڑ کے, آپ نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو گئی, یہ سارے لوگ با جماعت کھڑے ہوئے تھے, سارے لوگ با جماعت کھڑے ہوئے تھے, کیا مسٹر کیا مولانا سارے کھڑے ہوئے تھے نا, جماعت اسلامی نہیں تھی نا. تو بھائی اگر آپ کو کرنا ہے تو کروائیے. اب آپ کیوں عوام کو ان موضوعات پہ جو ہے وہ باہم وہ کرتے ہیں, دست و گریباں کرتے ہیں. آپ نے ایک جرنل نعرہ لگایا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. اب بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے, اس بحث کے اندر گزر گئے نا 50 سال گزر گئے نا. کیا ہوا, 40-45 سال گزر گئے نا, نہ کالا باغ ڈیم بنا نہ کوئی اور ڈیم بنا. تو آپ نے اپنی صلاحیتیں لوگوں کو لڑانے پہ, ایک صوبہ کہتا تھا بننا چاہیے, دوسرا کے صوبہ کہتا تھا نہیں بننا چاہیے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ دیکھیں, اگر مشرف دور میں جو 2001 سے لے کر 2010 تک جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام رہا نا, وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی, وہ بلدیات نہیں تھی, وہ حکومت تھی, مقامی حکومتیں تھیں. مقامی حکومتوں کے پاس بس اختیارات تھے. یہ سارے محکمے مقامی حکومتوں کے ماتحت تھے, کیا LDA, کیا MDA, کیا پھر واٹر اینڈ سیوریج, سارے ایک میئر کے ماتحت تھے. اسی طرح شہر کے اندر خدمات کے دیگر ادارے, مثال کے طور پہ اسٹیل مل وفاقی ادارہ ہے نا, ریلوے وفاقی ادارہ ہے, KPT وفاقی ادارہ ہے, PIA وفاقی ادارہ تھا, نعمت اللہ خان صاحب تھے, لوگوں کا اعتماد تھا, لوگوں کا ٹرسٹ تھا. یہی سارے ادارے شہر کو کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. PIA نے کہا کہ ہم یونیورسٹی روڈ بنائیں گے, اس نے یونیورسٹی روڈ بنائی. اسٹیل مل نے کہا کہ ہم قائد آباد سے لے کر گلشن حدید تک روڈ بنائیں گے, انہوں نے روڈ بنائی. یہ اعتماد تھا کہ ہم اتنا انویسٹ کریں گے, اتنے پیسے لگائیں گے, ہم سڑک بنائیں گے. یہ اعتماد ہے نا. اگر اعتماد ہو تو یہ سارے ادارے کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان شارٹ کہ دیکھیں, اگر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام ہوتا ہے جس کو آئینی کور بھی حاصل ہو, یا 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہو نا, یہ ایک جس طرح قومی اسمبلی ہے, پتہ ہے قومی اسمبلی کی میعاد ختم ہو جائے گی تو 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے, صحیح ہے نا. اس کی میعاد ختم ہونے کے بعد, یا صوبائی اسمبلی کے جو بھی آئینی ہے 60 یا 90 دن کے اندر انتخابات. بلدیات کو تو کوئی کور ہی حاصل نہیں ہے. آپ چاہیں انتخابات کروا دیں, آپ نہ چاہیں تو جماعت اسلامی پیچھے لگی رہے, اور جماعت اسلامی پھر آپ سے مطالبہ کرے کہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ یار آپ انتخابات کرائیں. تو یہ لوگ سارے جمہوریت کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. نہ ان کی پارٹیوں میں جمہوریت ہے, نہ جمہوریت لانا چاہتے ہیں, نہ یہ اختیار دینا چاہتے ہیں, نہ یہ طلباء کو اختیار دینا چاہتے ہیں کہ ان کی یونین سازی ہو, نہ یہ بلدیات میں اختیار دینا چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر اگر نئی لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی, ایمرج ہوگی, چاہے وہ اسٹوڈنٹ یونین ہو چاہے وہ بلدیاتی ہو. یہ وہ بیسک ادارے ہیں کہ اگر ان میں قانون سازی کے ذریعے ان اداروں کو بحال کیا جائے, یونین سازی بھی ہو, اسٹوڈنٹ یونین کی بھی, تعلیمی اداروں میں, جامعات کے اندر, اور ساتھ ساتھ یہ ادارے ان کو اختیار ملے, تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں یہ بہت ساری بحثیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اور خود نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں یہ کمشنری نظام ختم ہو گیا تھا. یہ اتنی بیوروکریسی تھی, وہ منتخب نمائندوں کے ماتحت تھی, جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ڈیلیور ہوا, کام ہوتا نظر آیا. بعد میں پھر جو ہماری جمہوری جو حکومتیں ہیں انہوں نے پھر وہی پرانا نظام انہوں نے قائم کیا, جس کے نتیجے میں سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں رہیں اور قیادت مرج نہ ہو سکے. جماعت اسلامی حل کے طور پہ یہ پیش کریے کہ خود مختار ایڈمنسٹریٹو یونٹس. جی نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بلدیاتی جو ہے نا وہ جسے حکومتیں کہتے ہیں, بلدیاتی حکومتیں ہوں, ان کو آئینی کور حاصل ہو, یعنی آئین ان کو پروٹیکٹ کرے, اور نہ صرف پروٹیکٹ کرے بلکہ آئین کے تحت یہ بھی ہو کہ جب ایک بلدیہ کی مدت مکمل ہو رہی ہو تو پھر پتہ چل جائے کہ بھائی اگلے 60 دن میں 90 دن میں دوسرے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اب کچھ صوبے ایسے ہیں کہ جنہوں نے انتخابات کرا لیے ہیں. پنجاب نے پچھلے 8 سال گزر گئے, انہوں نے انتخاب ہی نہیں کرایا. جو کرا لے اس کا بھلا, جو نہ کرائے اس کا بھی بھلا, صحیح ہے نا. اور جو کرانے کے بعد جو کچھ صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہی ہم سب دیکھ رہے ہیں, سب کے سامنے ہے. اب مسئلہ یہ اتنے مرثیہ بندہ کیا روئے نا.
آپ نے اسٹوڈنٹ یونین کی بات چھیڑ دی. اب وقت کم ہے ورنہ ہم تو اس پہ تفصیل سے بات کرتے. اور آپ نے بتایا آپ کورٹ میں گئے ہوئے. میرے اسٹارٹ میں یہ ذہن میں بات آئی کہ کورٹ بھی اب کیا اختیار رکھتے ہیں. ظاہر ان ترامیم کے بعد کورٹ کی تو حیثیت اس طریقے سے عدالت کی رہی نہیں. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ یونین کا کیس بھی جو ہے وہ عدالت کے اندر موجود ہے, کوئی اس کے اوپر حل نہیں آتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ طلبہ کے اندر سے جو ہے وہ مخلص قیادت اوپر نہیں آ رہی, اس لیے جو اس وقت جو لوگ موجود ہیں وہ نااہل ہیں, جیسا آپ جو ہے وہ اس کے اندر بتا رہے ہیں. بہرحال آپ نے نعمت اللہ خان صاحب کی بات کی. ایک چیز اس کے ضمن میں جو ہے وہ یاد ہے کہ نعمت اللہ خان صاحب نے جہاں اتنی اچھی پرفارمنس دکھوائی, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ٹاؤنز کے تحت مختلف مقامات پہ فہم القرآن کی کلاسز کرائی جاتی تھیں. بہت بڑے پیمانے پہ شہر بھر سے جو ہے وہ بڑے علماء کرام آتے تھے اور چیزوں کو کرتے تھے. تو ظاہر ہے جو جماعت اسلامی مقصد کے طور پہ پیش کرتی ہے کہ دعوت بھی اس کا کام ہے, تربیت بھی اس کا کام ہے, تو جماعت اسلامی ہر چیز میں نظر آ رہی ہوتی تھی. اب جماعت اسلامی دعوت تربیت پہ اسی طریقے سے فوکس کر رہی ہے یا جس طریقے سے جو ہے وہ پہلے نظر آتا تھا, یا پھر وہی سوال ہے کہ جماعت اسلامی بلدیات میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی اس لیے جو ہے وہ ان قسم کی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ سرگرمیاں ساری ہو رہی ہوتی ہیں. بعض سرگرمیاں وہ ہوتی ہیں جو مشتہر ہوتی ہیں تو سب کو پتہ چلتا ہے, جب اشتہار لگتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے نا, خبر لگتی ہے سب کو پتہ چلتا ہے کہ خبر لگی ہوئی ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی خبر نہیں ہوتی. صحیح ہے. اگر درس قرآن ہوگا اس کی خبر کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی نا. صحیح ہے. لیکن آپ اگر کہیں مشاعرہ کر رہا ہوں گے تو اس کی خبر کہیں نظر آ رہی ہوگی نا. ایسی ہے نا, ایکسپو سینٹر پہ بہت بڑا مشاعرہ کرایا گیا تھا. تو جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جن کی جو نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور بعض ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا. الحمدللہ جماعت اسلامی تنظیم دعوت تربیت یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں, کوئی چیز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. ہم بلدیاتی کام اگر کر رہے ہیں تو ہم اس کو دعوت کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں. اس کے اندر مسائل ہیں, بہت پرابلمز ہیں جو ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں, ظاہر بات ہے عوام سے انٹریکشن کا معاملہ ہے سب کے باوجود, لیکن ہم اس کو دعوت کا کام سمجھ کے کرتے ہیں. ان دعوت اس راستے کے اندر جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں ظاہر بات ہے وہ ہمیں ہماری تربیت کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ ساری سرگرمیاں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, چاہے وہ فہم قرآن کی سرگرمیاں ہوں یا پھر ہمارے بڑے قرآن و سنہ کے پروگرامات ہوں, بڑے دروس قرآن ہوں, یا پھر ہماری دیگر تربیتی سرگرمیاں جو ہماری ہوتی ہیں, وہ ساری سرگرمیاں ویسے ہی الحمدللہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. اور فرق یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اسٹیٹ گورنمنٹ ہمارے پاس تھی نا, میئرشپ ہمارے پاس تھی. اس وقت میئرشپ ہمارے پاس نہیں ہے. جو اختیارات جو وسائل ہیں اس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں. انیشیلی کہتے ہیں پہلا سال 6 مہینے تو یہ سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ کیا ہونا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیا اختیار ہے, کیا اختیار نہیں ہے. وہ اس میں 6-7 مہینے تو اسی میں گزر جاتے ہیں لوگ, جو سمجھ میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے دوسرا سال آ گیا, دوسرا سال گزر گیا, اب تیسرا سال آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ظاہر بات ہے اسی کے اندر راستہ نکالنا ہے, اسی کے اندر چیزوں کو لے کر چلنا ہے آگے. منم بھائی جب آپ نے یہ ظاہر بتایا اور ایکسپوز ہوتی ہوئی دکھ رہی ہوتی ہے ہمیں حکومت, لیکن پھر یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ ایکسپوز ہوتی ہوئی حکومت کو جماعت اسلامی ایکسپوز ہونے سے بچا لیتی ہے. الخدمت کی آپ مثال لے لیں, اس وقت سیلاب کا حال ہے اور عوام پریشان ہے دکھ رہی ہے, لیکن جب حکومت ایکسپوز ہونے والی ہوتی ہے کہ ظاہر یہ نااہل حکومت ہے, تو پھر الخدمت پہنچ جاتی ہے, ان کی مدد کرتی ہے, ان کی داد رسی کرتی ہے, تو ان کو ایکسپوز ہونے دیں. آپ کیا بتائیں کہ نہیں کریں بھائی. دیکھیں ہمارا اسلام تو ہمیں یہی درس دیتا ہے نا کہ بھائی دیکھیں اگر کوئی زخم خوردہ ہے تو اس کے زخم پہ مرہم رکھنا ہے نا. اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ این جی اوز کو نکال دیں نا, جو الخدمت کو نکال دیں, اور جو این جی اوز معاشرے میں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو حکومت تو کہیں بھی نہیں ہے. تعلیم سے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا, صحت کے ادارے یہ پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں, پارکوں کو پرائیویٹ پارٹیوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں, اسکولوں کو یہ این جی اوز کے حوالے کر رہے ہیں, یہ تو کہیں بھی نہیں کھڑے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن ہے, لیکن اس کے اندر دیکھیں لوگوں کو کم از کم اسلام تو ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا. اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ بھائی کوئی مشکل کے اندر ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. تو اور لیکن سب کے باوجود پھر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم جو رول ادا کر رہے ہیں, جو پارٹ ادا کر رہے ہیں, جو خدمت کر رہے ہیں, ہم اپنے تئیں کر رہے ہیں, لیکن جو یہی وسائل, یہی ساری چیزیں اختیار اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں جو ایماندار ہوں, جو دیانتدار ہوں, جو خوف خدا رکھنے والے ہوں, جنہیں کہیں اس بات کا احساس ہو کہ یار کہیں ہمیں اس کا جواب دہی کرنا ہے, تو آپ دیکھیں چیزیں بالکل بدل جائیں گی. معاشرہ بالکل آپ کو دوسرا منظر نظر آئے گا. معاشرے کے اندر اگر یہ چیزیں, یہ فیکٹر شامل ہو جائیں, امانت, دیانت, خوف خدا, جواب دہی کا احساس, جہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں لوگ بہہ جاتے ہیں, لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوتی. تو یہ اگر این جی اوز کام نہ کر رہی ہوں تو پھر آپ دیکھیں یہ تو بالکل ہی آپ خراب صورتحال ہوگی. چلیں یہ اچھا ہے, بس اب کیونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے پوڈ کاسٹ کے آغاز سے لے کے ابھی تک مختلف مقامات پہ کبھی واضح طور پہ, کبھی جو ہے وہ پنہا رکھ کے اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ بھائی الیکشن کے وقت پی ٹی آئی کو غائب کروا دیا گیا,
جماعت اسلامی الیکشن جیت رہی تھی, ہرا دیا گیا. اور یہ ہم نے بھی دیکھا بہرحال کہ جماعت اسلامی کے بہت ووٹ تھے, اور یہی معاملہ کراچی میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کیا. اسی طریقے سے جب کرپشن کا معاملہ آیا تو آپ نے ایک ڈسکس کیا کہ ایک نیکسس ہے جو ہے, موجود ہے اور یہ کام کر رہی ہے. یہ جو پوری کی پوری قوت ہے, اب وہ آپ اس کو کسی کا بھی نام دیتے ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ بولے یا کوئی بھی بات بولے, تو اب دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ عوام اپنے حصے کا حق ادا کر رہی ہے, وہ جا کے آپ کے حق میں رائے ڈال رہی ہے, آپ پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کوئی قوت آتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ آگے بھی ایسے ہی ہونا ہے, یا کوئی جماعت اسلامی کو دوسرا طریقہ اختیار کر لینا چاہیے اس طریقے سے لانے کے لیے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سالوں کی ایک پریکٹس ہے, اور اس پریکٹس سے ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک عام شہری پریشان ہے, شدید پریشان ہے. ویسے آپ اس قوت کو کیا کہتے ہیں؟ میں تو اس قوت کو کہوں گا کوئی ہے بیک فورس. چلیں ہم اس کو اگر اسٹیبلشمنٹ ہی کہہ لیتے ہیں. بہت دیکھیں حالات اور وقت ایک جیسا رہتا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر بھی کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 1 سال پہلے 6 اگست تھی نا جو اس میں وہ ہوا بنگلہ دیش کے اندر, کوئی نہیں سوچ سکتا تھا نا. اتنی زیادہ گرے, آرمی میں بھی, پولیس میں بھی, اداروں کے اندر بھی, ہر جگہ بھارت کی سپورٹ بھی. بھارت تو ساتھ ہی ملا ہوا ہے نا ان کے, بنگلہ دیش کے, ہمارا مشرقی بازو. کوئی سوچ سکتا تھا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے, یہ چیزیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. بات یہ ہے کہ آپ حق کی بات کرتے رہیں, حق کی دعوت دیتے رہیں, صحیح چیز کو صحیح طریقے سے بیان کرتے رہیں, اور حکمت کا تقاضا ہوتا ہے نا, ہر چیز کو ہر جگہ کہا نہیں جاتا. ہر چیز کا اظہار میں سڑک پر ہو کر یا بازار میں نہیں کر سکتے نا, لیکن اپنی بات کرتے رہیں. ہم بات کرتے ہیں نا فارم 47 کی, پریشانی کرتے ہیں نا, لیکن بات ہی کر رہے ہیں, لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا. لوگ ایجوکیٹ تو ہوتے ہیں نا کہ یار کچھ ہے. ہم آئی پی پیز کی بات کر رہے تھے, کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ میرا خیال ہے کسی کو بھی نہیں پتا تھا. آج پتہ ہے نا لوگوں کو آئی پی پیز کیا ہوتی ہیں. تو بھائی کہتے ہیں نا کہ آپ اظہار کریں, اپنی بات کرتے رہیں, لیکن جو ہے وہ وہی ان شاء اللہ تعالیٰ چینج آئے گی. اور بڑے انقلاب کا انتظار کریں. نہیں, اور یہ ساری تیاری تو دیکھیں بڑے اس کی نہیں ہے نا. ہماری ساری جدوجہد کس چیز کی نہیں ہے؟ جماعت اسلامی کی ساری جدوجہد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام غالب ہو. ہم جسے ہم اسلامی انقلاب کہتے ہیں, جسے ہم اسلامی نظام زندگی کہتے ہیں, آپ جو بھی معنی دے لیجئے, ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ایک انقلاب آئے, ایک تبدیلی آئے, جہاں جو ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو نا, عدل کا نظام ہو, انصاف کا نظام ہو, اور اسی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. تو اپنی بات کرتے رہنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. راستہ دیکھیں یہی ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. 1 مرتبہ نہیں ہوگا, 2 مرتبہ نہیں ہوگا. آفٹر آل ہم نے شہر میں دیکھا نا, اس شہر کے اندر ہمارے لیے تو دروازے بند تھے نا ایک وقت پہ, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم گئے, بار بار گئے, کھڑے رہے. قربانیاں ہیں جماعت اسلامی کی اس شہر کے لیے, اسلامی جمعیت طلبہ کی قربانیاں ہیں اس شہر کے لیے, شہادتیں ہیں, کھڑے رہیں لوگ. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ آج اس مقام پر ہے نا. یہ قربانیوں کا ثمر ہے, لوگوں سے رابطے میں رہے, تعلق پیدا کیا, مسائل جھیلے. تو جدوجہد کرتے رہنا چاہیے, اور یہی ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن جو جدوجہد جو ہے وہ اس کے نتیجے میں راستہ نکلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ان شاء اللہ امید یہی رکھتے ہیں فی الحال اس کے اندر. بس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے بتایا اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر دور طالب علمی میں ایک طویل دور ہے جو آپ نے اپنی خدمات سر انجام دیں, پھر آپ جماعت اسلامی سے منسلک ہو گئے, اور یہ کئی سال کا, اور میں بولوں کئی دہائی کا جو ہے آپ کا جو ہے وہ پورا کا پورا دور ہے. تو ایسی کیا موٹیویشن ہے کہ اتنی مشکل حالات میں, یعنی آپ نے خود اظہار کیا کہ لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور حالات بہت زیادہ جو ہے وہ کٹھن ہیں, ابھی بھی آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں, تو کیا موٹیویشن آپ کے لیے ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنا وقت نکال لیتے ہیں, اتنی قربانی دے دیتے ہیں؟ کیونکہ ایک عام انسان کے لیے اتنی ساری چیزوں کو مینیج کرنا اور اتنا لمبی کمٹمنٹ دینا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہاں بس دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ, آدمی اللہ پہ توکل کرتا ہے نا, اور وہی راستہ نکالتا ہے. پھر کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے ہاتھ بن جاتا ہے. بندہ 1 قدم آگے بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں 10 قدم آگے بڑھتا ہوں. 1 بالج بڑھتا ہے, میں 10 بالج بڑھتا ہوں. چل کر آتا ہے, میں دوڑ کے آتا ہوں. آپ اس کے راستے میں نکلیں گے, اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے, راستے کشادہ کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ناممکن نظر آتی ہیں زندگی کے اندر بھی, لیکن وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو اللہ پر توکل انسان کرے, اس سے لو لگائے, اللہ تعالیٰ راستہ نکالنے والا ہے. اور یہی چیزیں ہیں جو ان حالات کے اندر بھی وقت گزر جاتا ہے. آج آدمی پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے کہ اچھا کتنے مشکل حالات تھے جو گزر گئے. تو اللہ تعالیٰ بس آسانی پیدا کرے, اور اسی طرح ہم اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں تو راستہ بھی نکلتا رہے گا انشاءاللہ. بس اس وقت جب ہماری یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے تو ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری
جو ہے وہ رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے. میں آخر میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے کوئی سیرت سے متعلق ایسا واقعہ یا کوئی ایسی حدیث جو آپ بولنا چاہ رہے ہوں اور ہمارے لیے وہ سیکھنا بہت ضروری ہو, تو اگر آپ اس پیغام کے طور پہ کوئی چیز جو ہے وہ دینا چاہیں. دیکھیں, ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 8 ربیع الاول ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور آپ کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ آپ کہ اسلام دین کو اللہ کا دین غالب ہو, اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیا جائے, اور دین اسلام غالب ہو. اور ظاہر بات ہے دین اسلام ایک غلبے کا دین ہے, اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی, ان کی پوری زندگی وہ جدوجہد سے عبارت ہے نا. تو آج ہمارے لیے بھی یہی مثال ہے کہ آج ہم اسلام مغلوب ہے, ہمیں اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہر مسلمان کے لیے کروٹ کروٹ لمحہ لمحہ وہ ایک پوری مثال ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم سب کے لیے مثال ہے. اور دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے محبت, آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا, یہی تو ایک مومن کا اسوہ ہے. تو بس اسی اسوے پر عمل کرنا چاہیے. ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں جب اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ, اپنے عزیز و اقارب, ہر ایک سے زیادہ مجھ کو عزیز نہ جانو. تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. اپنی پوری زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری اس سیرت کو جو ہے وہ مشعل راہ بنانا چاہیے, اور زندگی کے ہر موڑ پر اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے راستے کشادہ ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ منعم ظفر خان صاحب, آپ نے وقت دیا اور ہمیں جوائن کیا, اور کراچی کے مسئلے کو جو ہے وہ ہم یہاں ڈسکس کر سکے بہت زیادہ ڈیپتھ میں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ظاہر ہے آپ کا دور طالب علمی سے رہ کے ابھی تک کراچی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایکسپوجر ہے. آپ نے بتایا آپ جمعیت کے ناظم رہے اور جماعت کے جو ہے وہ اس وقت موجودہ امیر ہے, تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ جو ہے یہ فروٹفل رہا ہمارا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ ہم ایسے ہی اگلے پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گے, اور آپ لوگ بتائیے گا کہ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا آپ کو اور آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے. بہت شکریہ.